ताहिर गोरा के शो बिला तकल्लुफ में मैं हलीमा सादिया आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं ताहिर गोरा के साथ बातचीत करूंगी पाकिस्तान के सियासी भूचालों के हवाले से, पाकिस्तान में अक़लियतों की सूरत हाल के हवाले से, ब्रिक्स समिट के हवाले से और माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से। बातचीत का आगाज़ करते हैं पाकिस्तान के सियासी भूचालों के हवाले से। पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी की हालिया ट्वीट के बारे में आप क्या कहेंगे, जिसमें उन्होंने फॉर्मर हुकूमत के 2 बिलों को चैलेंज किया है? जी, एक्चुअली बड़े इंटरेस्टिंग वो ट्वीट्स हैं और इस पे पाकिस्तान में बिलाशुबा एक सियासी भूचाल है, मगर पाकिस्तान में सियासी भूचाल तो हमेशा ही रहता है। ख़ास तौर पर सियासी भूचाल जो हम इमरान खान की सरकार पिछले बरस अप्रैल 2022 के जाने के बाद देख रहे हैं, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और सोशल मीडिया के ज़माने में ये जो इमरान खान ने शेक किया हुआ है या उनकी पार्टी ने जो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल को शेक किया हुआ है, वो सोशल मीडिया की वजह से ज़्यादा दिख रही है। वरना मुझे याद है 1988 के इलेक्शन के नतीजा में जब बेनज़ीर की सरकार बनी थी, नवाज़ शरीफ यही काम कर रहे थे जो अब इमरान खान कर रहे हैं। तो तब भी ऐसे ही भूचाल होते थे, बल्कि बहुत ख़तरनाक सूरत हाल होती थी तब। अब भी वैसी ही सूरत हाल है, लेकिन सोशल मीडिया उनको एम्पलीफाई कर रहा है इस सारे मामले को। बहरहाल सदर अलवी की जो ट्वीट्स हैं, 2 ट्वीट्स ख़ास तौर पर, एक ट्वीट गालबन 2 रोज़ पहले आई जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे अमले ने, यानी मेरे स्टाफ ने ही वो बिल वापस नहीं भिजवाया। बिल क्या था? वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बिल था एक, और दूसरा वो पाकिस्तान आर्मी का कोई तरमीमी बिल था। और उनका ये अब कहना है कि भाई उन्होंने तो, मेरे ही स्टाफ ने वो भिजवाई नहीं हुकूमत को वापस समरी, और कहा ही नहीं कि मैं तो इससे एग्री नहीं करता। अब फिर उन्होंने एक ट्वीट गालबन कल दी है। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि वो मैंने अपने जो सेक्रेटरी जो थे, जो मेरे मैंने उनको ही एक तरह से वापस कर दिया है एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न को, जो होती है वहाँ की सरकार की डिवीज़न, कि भाई मुझे इनकी खिदमत नहीं चाहिए। और उन्होंने एक और लेडी का नाम भेजा है कि मुझे इनको भेज दें मेरी ऑफिस के मामलात को टेक केयर करने के लिए। अच्छा, जो पहली ट्वीट है उनकी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और उस ट्वीट को पाकिस्तान के सारे स्टेक होल्डर अपने अपने अंदाज में देख रहे हैं। तहरीक इंसाफ वाले तालियां बजा रहे हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ जो दीगर ग्रुप हैं वो भी तालियां बजा रहे हैं, जैसे PTM और इस तरह के ग्रुप भी, कि भाई ये देखिए इन्होंने तो एक धमाका कर दिया आरिफ अलवी ने। जबकि जो हुकूमत जो मतलब इस वक्त निगरान हुकूमत है, वो तो अभी भी आई है। जो अभी हुकूमत गई है उसके जो लोग हैं, ख्वाजा आसफ जैसे मिनिस्टर थे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ग्रुप के बड़े ही इम्पॉर्टेंट सियासतदान है, वो भी ट्वीट्स दे रहे हैं कि सदर का जो ये रवैया है ये बड़ा ही गैर ज़िम्मेदाराना है, और ये है वो है। तो इससे एक भूचाल आया हुआ है। मतलब यानी पाकिस्तान में ये एक सिचुएशन है कि जो तो इमरान खान के हामी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई सदर अलवी ने तो कमाल कर दिया। 2 मुखालिफ हैं, वो ये कह रहे हैं कि सदर अलवी ने गैर ज़िम्मेदाराना जो इक़दामात किए हैं वो अपनी इंतहाओं को छू रहे हैं। मैं ज़ाती तौर पर एक मुबसर होने के नाते यहाँ कनाडा में अपने स्टूडियो में बैठे सोचता हूँ, तो मैं इस नतीजे पर पहुँचता हूँ कि ये ज़िम्मेदाराना या गैर ज़िम्मेदाराना हरकत है, या इस पर ताली बजानी चाहिए या नहीं बजानी चाहिए। मगर सदर अलवी की ये हरकत बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, अनप्रोफेशनल किस्म की है। इट्स अ फनी थिंग कि आफ्टर ऑल ये कैसे मुमकिन है कि सदर अलवी ने इस पे रिएक्ट नहीं किया जब ये बिल उन तक पहुँचे थे।
اور کیوں وہ اب کر رہے ہیں. اب پاکستان سے بھی مبصرین کہہ رہے ہیں اور میں بھی کسی حد تک ان سے متفق ہوں اس بات پہ کہ صدر الوی اپنا پولیٹیکل جو ہے نا ایک امیج اب بلڈ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کی آفیشیل جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق ان کی جو ٹینیور ختم ہوتا ہے وہ 9 ستمبر کو ختم ہو رہا ہے. تو انہوں نے سوچا کہ جاتے جاتے میں کوئی ایک چھکا لگانے کی کوشش کروں، چونکہ ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان تو ان کو کوٹ ان کوٹ نیوٹرل رہنا تھا، جو وہ رہے نہیں. لیکن بہرحال اب انہوں نے سوچا میں تو جا ہی رہا ہوں تو کیوں نہ میں یہ چھکا لگا دوں. تو اب عمران خان ہوں، صدر الوی ہوں، سبھی وہاں پہ چھکے لگانے کے چکر میں رہتے ہیں اور صدر الوی نے بھی یہی کام کیا. تو ظاہر ہے اس کام سے ان کی کنڈمنیشن بھی ہوتی رہے گی، ان کی غیر ذمہ داری کو بھی لوگ یاد کرتے رہیں گے اور ان کی پارٹی والے ان کو سراہتے رہیں گے. اور دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنا پاؤں صدر الوی کے جوتے میں ڈالیں تو صدر الوی بہرحال ایک پولیٹیکل فگر ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جاتے جاتے وہ پھر سے تحریک انصاف کے ایک ہیرو کے طور پر ابھریں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے آگے بھی سیاست کرنا ہے. اس بات کا امکان تھا اور شاید ابھی بھی ہو کہ وہ مزید کچھ مہینے صدر رہ سکتے تھے اگر وہ اپنے آپ کو خاموش رکھتے اور پروفیشنلی کنڈکٹ کرتے، جو انہوں نے نہیں کیا. تو بہرحال پاکستان میں اب لیگل جو ایکسپرٹس ہیں وہ 2 معاملات میں بٹے ہوئے ہیں. کچھ کا یہ کہنا ہے کہ صدر الوی کے ایسا کہہ دینے سے سپریم کورٹ آف پاکستان ان دونوں بلوں کو رد کر دے گی. کچھ کا یہ کہنا ہے کہ یہ بل آلریڈی منظور ہو چکے ہیں، اگر صدر الوی کو کچھ کرنا تھا تو ان کو تب کرنا تھا جو انہوں نے نہیں کیا، اور وہ ایک 10 دن کا ایک پیریڈ ہوتا ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں کہ وہ چونکہ وہ دن گزر گئے ہیں تو اس لیے یہ بل آلریڈی بل کے طور پر پاس ہو چکا ہے، کیونکہ انہوں نے اس پہ 10 دنوں کے اندر اندر کوئی بات نہیں کی تھی. اب اگر وہ جیسا کہ الزام لگاتے ہیں صدر الوی کہ میرے عملے نے اس بل کو واپس نہیں بھیجا، اگر وہ واپس ان کا عملہ فرض کیجیے انہوں نے نہیں بھی بھیجا، واپس بھیج بھی دیتا ان کا عملہ، تو اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ صدر الوی نے اس پہ سائن نہیں کیے تھے اور وہ آٹومیٹیکلی اس بل نے پاس ہو جانا تھا کیونکہ 10 دن تو گزر ہی گئے تھے. تو اینی ہاؤ یہ ایک ڈرامہ بازی ہے اور پاکستان میں اس طرح کے جو سیاست میں ہتھ کنڈے برتے جاتے ہیں مختلف سیاسی پارٹیوں کی طرف سے، وہ کوئی نئی بات نہیں، لیکن یہ جو سیاسی ہتھ کنڈا ہے یا اس طرح کے ماضی میں سیاسی ہتھ کنڈے، اس سے پاکستان کو یا پاکستان کے جمہوری نظام کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یہ صرف اور صرف جو ہے نا گمبٹس ہیں اور ایک کھلاڑ ہے جس کو کھلواڑ بولتے ہیں وہاں پہ، اور ہم اس کو کھلاڑ بھی کہہ دیتے ہیں. تو اینی ہاؤ اس سے کچھ نکلنے والا نہیں ہے سوائے یہ کہ ہم بھی یہاں پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں اور پاکستان کی ٹیلی ویژن سکرینیں بھی اس پہ بات کر رہی ہیں، ان کو ایک کانٹینٹ مل گیا اور تھوڑی گرما گرمی ہوگی، 1-2 پٹیشن جائیں گی سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ بھی تھوڑا ایکٹیو ہوگی، دیکھتے ہیں کیسے ایکٹیو ہوتی ہے، کیا اس پہ وہ لیتے ہیں. لیکن بہرحال اٹس جسٹ آئی تھنک اس کا کوئی حاصل حصول نہیں ہے. تو کیا پاکستان میں یہ سیاسی بھونچال اور سیاسی صورتحال کبھی ختم ہو سکے گی؟ سیاسی صورتحال تو ختم نہیں ہونی چاہیے، لیکن جو سیاسی بھونچال ہوتے ہیں وہ بھی ہر قوم میں ہوتے رہتے ہیں. ہم یہ توقع نہیں کرتے کہ وہ کسی بھی قوم میں ختم ہو جائیں، وہ چاہے کسی ملک میں جمہوریت ہو چاہے نہ ہو، چاہے لولی لنگڑی جمہوریت ہو جیسا کہ پاکستان کی صورت میں ہے، سیاسی ٹرموائل، پولیٹیکل ٹرموائل تو چلتے رہتے ہیں. لیکن یہ والی جو سیاسی بنچالوں کی ڈرامے بازی والی کیفیت ہے، یہ مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں، مطلب مجھے مستقبل قریب میں تو کیا مستقبل دور میں بھی نظر نہیں آتا کہ یہ کبھی ختم ہوگی، اس لیے کہ یہ مائنڈ سیٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. وکٹم ہوڈ کا کارڈ ہے، کبھی یہ نیشنل لیول پہ وکٹم ہوڈ کا کارڈ ہوتا ہے، کبھی یہ پولیٹیکل پارٹیوں کا اپنے سروائیول کے لیے ایک وکٹم ہوڈ کا کارڈ ہے. جیسے صدر الوی نے بھی یہ ایک وکٹم ہوڈ کا کارڈ ہی کھیلا ہے اپنی پالیٹکس کو بچانے کے لیے، تاکہ وہ یہ تاثر نہ جائے جب وہ صدارت کے عہدے سے ہٹیں کہ بھئی وہ تو بہت زیادہ حکومت کے ساتھ آن بورڈ ہو گئے تھے. جب حکومت ہم کہتے ہیں تو پاکستان میں وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. تو اس ساری صورتحال میں میرا یہ خیال ہے
کہ سیاسی ٹرموائل بھی چلتے رہتے ہیں، دنیا کے ہر ملک میں چلتے رہتے ہیں، سیاسی صورتحال بھی ظاہر زندہ رہنی ہوتی ہے، لیکن اس طرح کی جو ڈرامے بازیاں ہیں وہ مجھے کم ہوتی نظر نہیں آتی۔ وہ اگر کم ہو جائیں تو پھر پالیٹکس تھوڑی سی میننگ فل ہو جاتی ہے، تھوڑی سی پازیٹیو ہو جاتی ہے، کنسٹرکٹیو ہو جاتی ہے، ڈیموکریٹک ہو جاتی ہے۔ وہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ پاکستان کی جو مین جو پولیٹیکل شخصیتیں ہیں، یا جو پاکستان کی مین پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یا پاکستان کے مین جو گورننس کے ادارے ہیں جس میں فوج بھی ہے، بیوروکریسی بھی ہے، ان میں یہ کم ہو سکے گی۔ اور سیاست دانوں میں انفارچونیٹلی تو یہ کسی صورت بھی کم ہوتی نظر نہیں آتی، ان کا تو کام ہی سیاست کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ڈرامے بازیوں کی انتہا ہے پاکستان میں، وہ بہرحال بہت ہی خطرناک صورتحال کو چھو رہی ہے، کیونکہ اس صورتحال کو اگر ہم مزید بگڑتا ہوا دیکھیں تو اس کا فائدہ در حقیقت ان سیاسی پارٹیوں کو بھی نہیں ہوگا اور پاکستان کو بھی نہیں ہو سکتا۔ تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو ڈرامے ہیں وہ ڈرامے ٹھیک کرنے سے ڈرامے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ ہاں، مطلب کچھ بھی نہیں، میں سمجھتا شاید وہ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے، جو ان کے ٹراماز ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ یہ سب باتیں ان کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ جب مائنڈ سیٹ ہی ایسا ہو، مطلب میں جب کبھی پاکستان کے چینلز پہ اور پاکستان کے مبصرین کو سنتا ہوں تو ہر بات میں وہ، چاہے وہ کسی پارٹی کے لوگ ہوں، چاہے ان کا کوئی عہدہ ہو، وہ پروفیشنل باتیں کرنے کی بجائے ہر چیز میں مذہب کو گھسیٹتے ہیں، مذہب کو کوٹ کرتے ہیں۔ اچھا، مذہب ان کا مسئلہ نہیں ہوتا، اور مذہب ویسے پاکستانیوں کا مسئلہ ہو بھی کتنا سکتا ہے، اس لیے کہ مذہب جو اسلام ہے، جو وہاں کا مین دھرم ہے، وہ تو عربوں سے آیا ہے، اور ہم نے پچھلے شو میں بات کی تھی، جو عربوں کا اسلام ہے وہ ان کا اسلام ہے، وہ اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ یہ جو اس اسلام کو برتتے رہتے ہیں، نہ ان کو عرب کچھ سمجھتے ہیں، نہ یہ خود وٹ دے سے دے مین اٹ، وٹ دے سے ایون پاکستانی پولیٹیشنز اور یہ اداروں کے لوگ، چلیں ایک تو ہوتا ہے نا مین ہوتا ہے کہ بھئی وٹ یو سے یو مین اٹ، وٹ ایکچولی دے سے دے ایون ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ کیا کر رہے ہیں، بس ایسے ہی طوطے کی طرح وہ رٹی رٹائی باتیں ہیں، لیکن ان پہ یہ بلیو بہرحال ضرور کرتے ہیں، نہ جاننے کے باوجود اپنے عقائد کو اور اپنے عقائد کی ڈیپتھ کو جانے بغیر یہ اس پر بلیو بہت کرتے ہیں اور اس کا استعمال بہت کرتے ہیں۔ در حقیقت اپنی ان کی پریکٹیکل زندگی میں وہ جو اللہ رسول کی باتیں وہ کرتے رہتے ہیں، ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا ڈیلما ہے، وہ مطلب ان کی جو پریکٹسنگ چیزیں کوئی نہیں ہے، تھیوریٹیکل ہے، جو مطلب ان کی اسپرٹ ہے، جیسے یہ چونکہ اسلام کو ہر وقت طوطے کی طرح برتتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مطلب جیسے یہ پروفٹ محمد کو کوٹ کرتے رہتے ہیں، ان کی باتوں کو کوٹ کرتے رہتے ہیں، اگر یہ پریکٹیکلی ان کی اسپرٹ کو سمجھ لیں، جو ان کی ہیومن اسپرٹ ہوتی ہے، ہیومن اسپرٹ اور ہیومین اسپرٹ، تو یہ وہ حرکتیں نہ کریں۔ کیونکہ کسی بھی دھرم کے جو لیڈر ہوتے ہیں، جیسے ہم نے سکھ ازم میں بابا نانک جی کو دیکھتے ہیں، اسلام میں پروفٹ محمد کو دیکھتے ہیں، جیسس کی باتوں کو دیکھتے ہیں، موزس کی باتوں کو دیکھتے ہیں، لارڈ کرشنا کی باتوں کو دیکھتے ہیں، تو ان سب کی باتوں میں جو اسپرٹ ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے۔ اسی لیے اسپرچویلٹی جو ہے جی، وہ بیسکلی وہ روٹ کنال ہے ان تمام کنالز کو جوڑنے کے لیے۔ ہاں، وہ ایک اپنے طور پر الگ بحث ہے، مگر یہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جی مطلب میں اللہ کو حامی و ناصر بنا کر یہ بات کر رہا ہوں، جیسے صدر الوی نے اپنی ٹویٹ میں لکھا، ان کی انڈرسٹینڈنگ وہ نہیں ہوتی، ان کا مقصد بھی وہ نہیں ہوتا، بس اس کو یوز کرنا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں یہ نہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اس کا بھی غلط استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اسلامک جو اسپرٹ ہے یا آئیڈیالوجی کو بھی غلط برت رہے ہوتے ہیں، اور اس کا مقصد بھی ان کا نہیں ہوتا، صرف اپنے چھوٹے چھوٹے پیٹی گھٹیا قسم کے جو مقاصد ہوتے ہیں ان کو آگے بڑھانے کے لیے یہ سارے ڈرامے، مذہبی ڈرامے بھی کرتے ہیں۔ چلیے، اب پچھلے ہفتے مسیحوں پر جڑاوالا میں ہونے والے حملے کے حوالے سے آپ پاکستان کے سیاسی اور سماجی حل کے پشیمانی کا اظہار کر رہے ہیں۔
کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی اس پشیمانی سے اقلیتوں کے دکھ درد کا مداوع ہو سکے گا؟ نہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال آپ نے کیا. یہ ایک تھوڑی سی اپیرنٹلی اچھی بات لگی کہ جڑاں پر حملے کے بعد جس طرح پاکستان کے سماجی حلقے اور سیاسی حلقے کم از کم دکھاوے کی حد تک ہی صحیح، بولنے کی حد تک ہی صحیح اس کی مذمت کر رہے ہیں. صرف وہ پرائم منسٹر جو نئے آئے ہیں مسٹر کاکڑ، ان کی مذمت ہی نہیں، چیف آرمی اسٹاف کی مذمت ہی کافی نہیں، یا پھر وہاں پہ جو پاکستان کے نئے آنے والے چیف جسٹس ہیں قاضی فائز صاحب جس طرح گئے، وہ بھی خیر ایک متنازع بات بنی کہ کیا ان کو جانا بھی چاہیے تھا کہ یا نہیں جانا چاہیے تھا. چلیے ان کی بھی مطلب آواز اٹھی. چاہیے تو یہ تھا کہ سپریم کورٹ سو موٹو لیتے ہوئے کوئی اس پہ شدید ایکشن کا اظہار کرتی. یہ جو پبلک کنزمپشن کے لیے فوٹو آپ اور یہ سب کچھ جو ہے، اس کی بجائے یہ ہوتا. دوسرا، چلیے ہم نے ماضی کی نسبت ایٹ لیسٹ اس بار یہ تو دیکھا کہ منہ دکھاوے کے لیے کچھ یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں، مگر جیسا میں نے ابھی کہا کہ ان کا جانا یا ان کا بولنا، چیف آرمی اسٹاف کا، پرائم منسٹر پاکستان کا یا اور لیڈرز کا بولنا ہی امپورٹنٹ اور کافی نہیں. عوام میں سے بھی اس بار کچھ ہمیں تھوڑی سی شعور کی ایک رمق دیکھنے کو ملی. جیسے جڑاں والا کی مساجد نے، جو ہم نے میڈیا پہ دیکھا، کرسچنز کو آفر کی کہ جی آپ کے چرچ کو جلا دیے گا، ہمیں دکھ ہوا، آپ ہماری مساجد کو استعمال کریں اور یہاں پہ آ کے اپنی عبادات کریں. یہ زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ یہ گراؤنڈ کی ریئلٹی ہے. دیکھیے جو مسیحیوں کے ساتھ ابھی برا سلوک ہوا اور آئے دن ہوا رہتا ہے، وہ عوام ہی کرتی ہے نا، گراؤنڈ کے لوگ ہیں، وہ کوئی پرائم منسٹر ڈائریکٹ تو نہیں کر رہا ہوتا. تو اس لیے عوام کی طرف سے اور خاص طور پر لوکل کمیونٹیز کی طرف سے یہ آفر کرنا، یہ میرے لیے بڑا پیغام ہے، یہ میرے لیے اچھی بات ہے کہ چونکہ جو لوگ گلی محلے کے لوگ ہی ان بیچاروں کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، تو گلی محلے کے لوگوں کو ہی آگے آنا ہے ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، ان کی داد رسی کے لیے. تو اگر پاکستان میں یہ والا عمل ہو تو میں اس پہ پھر مجھے کوئی امید کی کرن نظر آئے گی. اگر سندھ کے علاقوں میں سندھی کمیونٹیز ایکٹیو ہوں اور روکیں ان لوگوں کو جو سندھی بچیوں کو، ہندو بچیاں جو ہیں ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، ان کو فورسفلی جب وہ کنورٹ کرتے ہیں اسلام میں اور جب ان کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، تو وہ پھر سندھی کھڑے ہوں، سندھ کی دیگر مساجد کھڑی ہوں جو میاں مٹھو کو بتائیں کہ تم نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کے جو یہ ذلیل کام کر رہے ہو، ہم تمہیں روکیں گے. جس دن یہ ہوا وہاں پر، جس دن سندھ کی مساجد کھڑی ہوئی اپنے کوٹ ان کوٹ اقلیتوں کے تحفظ کے لیے، میں لفظ اقلیت اچھا نہیں سمجھتا، میں اس کی وضاحت بھی ابھی کروں گا، لیکن چلیے اگر وہ اقلیت کہتے ہیں تو وہ جب تک وہ لوگ آگے نہیں آئیں گے، گلی محلے کے لوگ، کمیونٹیوں کے لوگ، وہ ہاتھ نہیں روکیں گے. آئندہ جب کبھی اس طرح چرچ پہ حملہ ہو تو جب مجھے کبھی لوگ نظر آئے جو اس حملے کرنے والوں کو روکیں گے، وہ جو لاٹھیاں برسانے والے لوگ ہیں، جو آگ لگانے والے لوگ ہیں، جب وہ آتے ہیں تو جب گلی محلے کے لوگ اٹھیں گے ان کی لاٹھیوں کو روکنے کے لیے، ان کی آگ کو روکنے کے لیے، تو پھر یہ مسئلے کا حل نکلے گا. یہ گورنمنٹس کے اور ہیڈ آف دا اسٹیٹ، بڑے بڑے لوگوں کے اسٹیٹمنٹ سے کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. چلیے اسی حوالے سے اب اس طرف آتے ہیں کہ یہ ایک سماجی شعور کا معاملہ ہے. تو کیا پاکستان کا سماج اقلیتوں کو مساوی حقوق دینے کی راہ پر نکل چکا ہے، یا نکلے گا، یا نکل پڑے گا؟ نہیں، نکل چکا تو خیر بالکل نہیں ہے. کیا نکل سکے گا یہ امپورٹنٹ ہے. وہی بات جو میں ابھی کر رہا تھا اس سے اپنی بات کو جوڑتا ہوں. جب تک پریکٹیکلی یہ ہوتا ہمیں نظر نہیں آتا. ابھی تو ہم نے 2-4 جگہوں سے یہ آواز سنی ہے. اب مجھے نہیں پتا وہاں گراؤنڈ پہ جو ہمارے مسیحی بہن بھائی ہیں وہ میں بتا سکتے ہیں کہ جو ان کو آفرز کر رہے ہیں وہ کتنی سنسیئر آفر ہے. دیکھیے ان کے 20 سے زیادہ چرچ جلا دیے گئے ہیں، ہزاروں لوگ ڈسپلیس ہو گئے ہیں، سینکڑوں مکانات جلا دیے گئے ہیں. اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ان کے چرچ بلڈ کرنے میں، ری بلڈ کرنے میں، یہ لوکل کمیونٹیز گورنمنٹ کی مدد کے ساتھ ساتھ، گورنمنٹ کا کام ہے فائنانس دے تاکہ وہ چرچ ری بلڈ ہوں.
کمیونٹی کے لوگوں کا فرض ہے کہ وہ اینٹیں اپنی ہاتھوں سے لگائیں. یہ سماجی شعور کا معاملہ نہیں لگتا؟ نہیں، سماجی شعور کا معاملہ. یہ تو سماجی شعور کے بغیر تو سوسائٹیز ٹھیک نہیں ہوا کرتی نا. یہ صرف گورنمنٹیں ٹھیک نہیں کیا کرتی، یہ تو پورے کا پورا پھر ایک آپریٹر سسٹم ہوتا ہے. ابھی جو میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے جو ایک امید کی ہلکی سی کرن نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ اہل حدیث مسجد کے لوگ گئے ہیں کرسچنز کے پاس، انہوں نے کہا کہ ہمیں دکھ ہوا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے آفر کی ہے کہ آپ ہماری مسجد کو اپنی عبادت گاہ کے طور پر، اپنی چرچ کے طور پر استعمال کریں. اگر واقعی ہی اس میں سچائی ہے، اگر واقعی ہی اس آفر میں سنسیئرٹی ہے، دکھاوے کا کام نہیں ہے، اگر واقعی ہی وہ ملا حضرات اور وہ لوگ جو ہیں وہ ان کا ساتھ دیتے ہیں، تب یہ جو امید کی کرن ہم یہاں بیٹھے سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں، پریکٹیکلی اگر یہ ڈلتی ہے تو پھر میں کہوں گا کہ پاکستان میں سماجی تبدیلی آنا شروع ہوئی ہے. پھر میں جو میرے جیسا جو مبصر ہے، جو کریٹک ہے پاکستان کے سسٹم پہ، میں اپریشیٹ کروں گا، میں ان کو خراج تحسین پیش کروں گا، میں ان کو سلیوٹ ماروں گا، ان ملاؤں کو سلیوٹ ماروں گا. ہم ہمیشہ ملائیت کے خلاف بھی بات کرتے رہے، ان کی انہی حرکتوں کی وجہ سے، جن کی وجہ سے یہ اب چرچ چلائے گئے ہیں. لیکن اگر یہی ملائیت ان کو ریسکیو کرتی ہے، ان کے لیے اچھے کام کرتی ہے، ان کو پروٹیکشن دیتی ہے، تو ہم اسی ملائیت کو اپریشیٹ بھی کریں گے، ہم اسی ملائیت کو سیلیوٹ بھی ماریں گے. ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کوئی تنقید برائے تنقید کر رہے ہوتے ہیں، ہم تو سلوشن چاہ رہے ہوتے ہیں دیکھنا. تو جو آپ بات کر رہی ہیں کہ سماجی جو شعور کی بات ہے، وہ صرف شعور دکھاوے کا یا کہنے کی حد تک کا نہیں ہے. جب تک چرچ بنانے کی اینٹیں رکھتے نہیں یہ سب لوگ، انکلوسیو جب تک وہ اعلان نہیں ہوتا مسجدوں میں، چونکہ ابھی کچھ مساجد میں اعلان ہوا تھا کہ یہ مسیحیوں کے گھروں کو جلا دیا جائے، یا انہوں نے توہین کیا، نکل آؤ مسلمانوں، ان کو نیست و نابود کر دو. جب مساجد میں یہ اعلان ہوگا کہ ہم برداشت نہیں کریں گے کہ ہمارے علاقے کی کسی ہندو بچی کے ساتھ زیادتی ہو، ہم برداشت نہیں کریں گے کسی مندر، چرچ یا گردوارے کو کسی قسم کا نقصان ہو، ٹھیک ہے، تو پھر میں کہوں گا کہ بھائی یہ شعور آیا ہے. اب ہم اس سوسائٹی کو سلام کرتے ہیں، اور یقین کیجئے جس دن انہوں نے یہ کام کر دیا، پوری دنیا ان کو سر پہ بٹھائے گی، اور یہ دنیا میں کہیں سے کہیں جائیں گے، یعنی ان کی پرواز اونچی جائے گی جس دن انہوں نے یہ کر دیا. تو اسی کا تو ہم منتظر ہیں. اب پتہ نہیں ہو پاتا ہے کہ نہیں ہو پاتا. ایک امید کی ہلکی سی کرن ہمیں دکھائی دی ہے. اب پتہ نہیں وہ ٹمٹماتی کرن کیا فوراً ہی دم توڑ دے گی، یا کہیں یہ آگے بڑھ کر ایک بڑی لا کی شکل میں ہمارے سامنے آئے گی. چلیے اب بات کرتے ہیں برکس کے حوالے سے. تو اس بار دنیا کی نظریں برکس سمٹ پر لگی ہوئی ہیں. اس سال ساؤتھ افریقہ میں ہونے والے برکس سمٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس پر تبصرہ کیجیے. جی دیکھیے، برکس جو ہے وہ ایک ایسا اتحاد ہے 5 ملکوں کا جس میں انڈیا، چائنا، رشیا، ساؤتھ افریقہ اور برازیل ہے. یعنی ساؤتھ امریکہ، افریقہ اور ایشیا کے 3 ٹائیگر، اور ساؤتھ امریکہ کا ایک بڑا اہم ملک برازیل، اور افریقہ کا آلموسٹ ون آف دا ریچسٹ کنٹری ساؤتھ افریقہ اس میں شامل ہے. اور یہ پرانا اتحاد ہے. غالباً اس سال 22 سے 24 اگست کے دوران 15واں اجلاس غالباً 15واں ہو رہا ہے. لیکن اس بار برکس پہ دنیا کی نظریں خاص طور پر لگی ہوئی ہیں، اس لیے کہ روس یوکرین کے جنگ کے تناظر میں بڑی ڈیبیٹس دنیا میں سپلائی چین کی، گندم کی، انرجی کی چل رہی ہیں، کرائسس بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور روس اس کا حصہ ہے. ولادیمیر پیوتن کے خلاف انٹرنیشنل کورٹ نے ایک ورڈکٹ دیا ہوا ہے جس کے مطابق ان کو گرفتار کرنا ہے. تو ولادیمیر پیوتن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ شاید کسی اس طرح کے مطلب منظر سے بچنے کے لیے، اس طرح کے سین سے بچنے کے لیے وہ ان پرسن اس اجلاس میں نہیں شرکت کر رہے، مگر وہ ویڈیو لنک پہ
آئیں گے. اچھا, اس برکس کے اس اجلاس کے ہونے سے پہلے ہی کئی مہینوں سے یہ چرچا چل رہی ہے کہ برکس کوئی شاید اپنی کرنسی لائے گا یا ڈی ڈالرائزیشن یعنی ڈالر سے اپنی جو ہے مطلب اس سے ناطے تھوڑے کام کرنے کے لیے, میں توڑنا نہیں کہہ رہا چونکہ پاسبل نہیں ہے, چائنا کے لیے بھی پاسبل نہیں ہے. پیرلر آپ اپنی ایک سیٹ کر وہ شاید یہی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے ہماری کرنسی بھی امپورٹنٹ ہے. آلریڈی بھارت کی اور روس کی روبل روپیوں میں چل رہی ہے, چائنا کی بھی کچھ دیشوں کے ساتھ ان کے لوکل کرنسیز میں چل رہا ہے, ٹریڈ چل رہا ہے. تو اب یہ ڈی ڈالرائزیشن کی بات بھی چل رہی ہے اور اس اجلاس میں غالباً 50 سے زیادہ ملک مطلب ایز آبزروینٹ شرکت کر رہے ہیں. تو اس کی یہ اہمیت بھی بہت ہے. تو چونکہ بھارت بھی اس وقت دنیا کی چوتھی بڑی اکانومی اور تیسری بڑی اکانومی بننے کے سفر پہ ہے اور بھارت نے گلوبل ساؤتھ کا بھی ایک بہت بڑا لیڈرشپ کا کام سنبھال لیا ہوا ہے. تو یہ جو برکس کا سمٹ ہے اس پہ صرف افریقہ, ایشیا, ساؤتھ امریکہ ان کی ہی نظر نہیں ہے, ویسٹرن ورلڈ بھی آنکھیں جمائے ہوئے ہے. وہ دیکھنا چاہ رہی ہے کہ اس برکس کے اجلاس میں کیا میمورینڈم سامنے آتے ہیں, کیا ورلڈ لیڈر جو ہیں ان کے ایکشن سامنے آتے ہیں. کیونکہ بھارت, چائنا, رشیا کا اگر ہم جو لینڈ سائز ہے ان تینوں دیشوں کا ہی اگر ہم اکٹھا کر دیں تو یہ دنیا کا بہت بڑا لینڈ سائز ہے. یعنی امریکہ, کینیڈا دونوں سے بڑھ کر ان کا لینڈ سائز ہے. اور اگر پاپولیشن کو ہم دیکھیں تو آلموسٹ یہ دنیا کی 30-40% پاپولیشن کا یہ ہے حصہ ہے. اور پھر ظاہر ہے ان کی اکانومی بھی, ان کی کنزمپشن بھی اسی ریشو میں ہے. تو دنیا کی نگاہیں جڑی ہوئی ہیں, لگی ہوئی ہیں اس برکس سمٹ میں. اور اس برکس سمٹ میں بھارت خاص طور پر اس وقت فوکل پوائنٹ ہے اس کا, چونکہ رشیا کرٹیسزم کہ وہ اس وقت ریڈار پہ ہے خاص طور پر ویسٹرن ورلڈ کی طرف سے, اور چائنا بھی ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ اس کے کانفلکٹس ہیں. چائنا اور بھارت کے بھی کانفلکٹس ہیں مگر ٹریڈ بھی ہے. اور یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ چائنا اور بھارت دو بڑے دنیا کے موسٹ پاپولیٹڈ کنٹریز جو ہیں وہ ایک ہی کلب میں بیٹھے ہوئے ہیں. ویسے تو وہ شنگھائی کارپوریشن میں بھی اکٹھے ہیں, جو شنگھائی آرگنائزیشن ہے اس میں بھی اکٹھے ہیں, مگر برکس ایک بڑا پلیٹ فارم ہے, شاید شنگھائی آرگنائزیشن سے بھی بڑا ہے کیونکہ اس میں افریقہ اور ساؤتھ امریکہ بھی آتے ہیں. تو اس لیے اس سمٹ کی بہت اہمیت ہے. دنیا کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں کہ اس سمٹ کے نتیجہ میں کیا میمورینڈم سامنے آتے ہیں, کیا انڈرسٹینڈنگ سامنے آتی ہے, اور یہ ممالک اور ان کے ساتھ جو جڑنے والے 50 سے زیادہ ممالک ہیں وہ اپنے اکنامک اور سیکیورٹی مستقبل کا فیصلہ کیا کرتے ہیں. ہمارے کینیڈا میں ہر طرف وائلڈ فائرز پھیلی ہوئی ہیں. امریکہ میں سمندری طوفان چل رہا ہے. اگر دنیا بھر میں شدید ماحولیاتی تبدیلیاں چل رہی ہیں, ماحولیات کے حوالے سے آپ اس صورتحال پر کیا تبصرہ کرنا پسند کریں گے؟ دیکھیے, ہم نے پچھلے ہفتے کے شو میں بھی اس پہ بات کی تھی, خاص طور پر جو وائلڈ فائر کا معاملہ ہوائی میں ہوا تھا, اور یہ ایک بہت سیریس ایشو ہے. ہماری بھارتی سویلائزیشن میں اس دھرتی کو ایک خاندان سمجھا جاتا ہے اور ہم سب اس کے جو جینے والے لوگ ہیں وہ اس خاندان کا حصہ ہیں, صرف انسان ہی نہیں باقی بھی. اچھا, یہ جو وائلڈ فائرز ہوتی ہیں امریکہ میں بھی, اس سے ہم انسانوں کو جو تھریٹس ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں. وہ جو بیچارے نہ بول سکنے والے ہمارے فیلو اسپیشیز ہیں, جو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جو جانور ہیں, شاید بولتے ہیں لیکن ان کی کمیونیکیشن لیکن وہ ہم ان کی کمیونیکیشن کو آگے پہنچا نہیں رہے. امریکہ میں ہی وائلڈ فائر میں ہر سال کہتے ہیں کہ لاکھوں یہ جو گائے بھینسیں ہیں یہ بیچاری مر جاتی ہیں. ایریزونا میں شاید مطلب ڈفرینٹ جہاں جہاں بھی وائلڈ فائر ہوتی ہے. اچھا, صرف یہ تو وہ ہے نا, گائیں بھینسیں تو وہ ہیں جن کا انسان کے ساتھ ناطہ رشتہ بہت قریب کا ہوتا ہے. فوڈ چین بھی ہیں اور
مطلب ڈیری کا بھی ایک مطلب سمندر ہے یہ جو مخلوقات ہیں بھارت میں، اس لیے تو ان کو بہت ہی عزت کی نگاہ سے دیکھا یہ کنٹریبیوٹر ہیں ہیومن لائف میں. مطلب میں بھارتی سویلائزیشن، بھارتی تہذیب کا اس لیے عاشق ہوں کہ وہ سمجھتے ہیں، وہ تھینک فل سویلائزیشن ہے کہ جو آپ کو کنٹریبیوٹ کرتا ہے آپ اس کو پرنام کریں. آپ کی لائف میں گریٹ ٹھیک ہے نا، کنٹریبیوٹر. مطلب آپ اس کو اپنا دیوتا مانیں، دیوی مانیں، جو آپ کے لیے اچھا کرتا ہے. یہ بہت تھینک فلنس کا جو ایٹیچیوڈ ہے نا بھارتی سویلائزیشن کا، یہ دنیا دھیرے دھیرے سمجھ رہی ہے، یہ بہت ہائیلی اپریشیبل ہے. اچھا یہ تو بیچارے وہ ہیں جو جن کا ہم انسانوں کے ساتھ تعلق واسطہ ہوتا ہے. آپ اندازہ کیجئے ایسے جانور جن کو ہم تھریٹ سمجھتے ہیں یا وہ ہمیں تھریٹ سمجھتے ہیں. ایکچولی تو بہت سارے جانور جو ہیں جن کو ہم بڑے خوفناک سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ انسان سے بیچارے ڈر رہے ہوتے ہیں. اب وہ بیچارے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اس وائلڈ فائر کا بنتے، چونکہ جنگلوں میں لگتی ہے یہ وائلڈ فائر. جنگلوں میں انسان تو رہ نہیں رہے ہوتے، وہاں تو یہ اسپیشیز ہی ہزاروں قسموں کی رہ رہی ہوتی ہے. وہ بیچارے نا مطلب جل بن کے فنا ہو جاتے ہیں. اور میرا خیال ہے ہم جس ورچ پہ کھڑے ہیں اس میں کوئی ایگزسٹنس ہے، وہ انسیمنگلی بہت کچھ ہمارے لیے کر رہے ہیں انوائرمنٹ میں، جو اگر وہ نہ ہو تو پاسبل نہیں ہے. ہاں یہ ایک بیلنس ہے نا پلانٹ. ہمارا یہ جو پلانٹ ہے جس کو مرت کہتے ہیں، یہ دنیا کی یونیورس جن کو ہم بولتے ہیں اس کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے. تو اس کا ایک اپنا میکنزم ہے، بیکاز ہیومن بینگ اس پہ رہتے ہیں تو وہ اس پہ بہت ریسرچ کرتے رہتے ہیں. تو باہر کی جو دنیایں ہیں وہ ہماری ریسرچ سے باہر ہیں. کچھ پہ ریسرچ ہوئی ہے لیکن وہ اس پہ چونکہ ہم رہتے نہیں ہیں تو اس طرح ہم جانتے نہیں ہیں. تو یہ جو کریٹرز ہے یا یہ جو کریٹرز ہیں، میں تو یہاں تک کہوں گا یہ جو اس پورے فائن سسٹم کو چلانے والے ہیں، وہ جو قوتیں جن کو میں یونیورس سمجھتا ہوں، جیسے سورج، ہوا، پانی، یہ جو بڑی پاورز ہیں، تو وہ پھر ہم انسانوں کے جو چھوٹے سے برین باکس ہیں ان کو کچھ میسج دیتی ہیں یہ بڑی طاقتیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ساری چیزیں سمجھ لی ہیں. ایسا ہرگز نہیں. ہم تو شاید رتی بھر بھی سمجھ نہیں سکے، لیکن بار جتنا ہم سمجھ سکتے ہیں اس ساری صورتحال میں یہ جو انوائرمنٹل چینجز ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں. اور ان انوائرمنٹل چینجز کی وجہ سے، جس کو گلوبل وارمنگ بھی کہتے ہیں، اور یہ بھی ایک دنیا کی رائٹ کی جو پالیٹکس ہے جس کو ہم کنزرویٹزم کی پالیٹکس کہتے ہیں، اس میں وہ مانتے نہیں ہیں گلوبل. لیکن جو آج کا ماڈرن کنزرویٹو آئیڈیالوجی والا معاملہ ہے وہ اس کو مانتے ہیں، وہ ان ایشوز کو مانتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ لیفٹ والے گلوبل وارمنگ کو ذرا بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں. اچھا رائٹ والے، کچھ ایسے رائٹ والے بھی ہیں وہ کہتے ہیں یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ریالٹی. کچھ کہتے ہیں کہ کرتی ہے، ریالٹی ایگزسٹ کرتی ہے، اور لیکن یہ لیفٹ والے بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں. اب لیفٹ والے بھی کئی طرح کے ہیں، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں سینٹر لیفٹ. جو سینٹر لیفٹ، سینٹر رائٹ، وہ ذرا قریب سوچنے والے لوگ ہیں. فار لیفٹ اور فار رائٹ، تو وہ تو خیر ہمارے اپنے جو انسانوں کے برینز ہیں، جس طرح ہم سوچتے ہیں، جس طرح مائنڈز ہیں، تو اس میں یہ سب ویرائٹی ہوتی ہے. دیر از نتھنگ رانگ ان ہیونگ سو مینی ڈفرینٹ اوپینینس. لیکن اس کے ساتھ ساتھ چاہے آپ فار لیفٹ کے ہوں چاہے فار رائٹ کے ہوں، یہ فرض بنتا ہے کہ آپ کامن سینس یوز کریں. اپنے ریٹرک پہ نا بالکل سخت نہ ہو جائیں، جس طرح مذہبوں کے کٹر پرست لوگ ہو جاتے ہیں نا. اسی طرح یہ آئیڈیالوجی کے جو ماننے والے لوگ ہیں یہ بھی اپنی آئیڈیالوجی پہ بہت ہی کٹر ہو جاتے ہیں. تو دیر مسٹ بی اے بیلنس ان ٹرمز آف انڈرسٹینڈنگ ریالٹیز آن دس پلانٹ. تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ یور ویوز ود اس ٹوڈے. آج کا بلا تکلف شو میرے اور طاہر اسلم گورا کے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ. آپ ہمارے ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے. ہمارے اسی چینل پر موجود ڈونیٹ کے بٹن کو دبا کر آپ پیٹریون، پے پال یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ڈونیٹ کر سکتے ہیں.
Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.